खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। खबरें और फिर अपने मौजूद मेहमान का तारुफ करवाएंगे। कतर के पास क्या सख्त जवाबी कार्रवाई के अलावा कुछ जा रहा है? वहाँ पर एंटी इजराइल जो है वो मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। तो क्या है कि नई अरब स्प्रिंग दोबारा से फूट सकती है? इस हवाले से बात करेंगे। और साथ बड़ी अहम एक खबर मनसूब की जा रही है प्रेसिडेंट सीसी अल फतेह, मिस्र के जो प्रेसिडेंट है, कि एक अरब नेटो बनाई जाए और तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं उसमें तकरीबन 20-20 हज़ार। और ये कुछ दानश्वरों का, कुछ थिंक टैंक्स का कहना है कि ये इजराइल रुकेगा नहीं। अब जिस तरह वो शाम में घुसा है, इसके अलावा ये जो कत्लेआम कर रहा है वहाँ पे, तो ये सारे अब स्मेल कर रहे हैं कि ये क्या मामला है। अच्छा, क्या ये एक इस्लामी या मुस्लिम नेटो बनाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। SCO का अगला इजलास पाकिस्तान में होगा। बड़ी खबर, चीनी सदर भी आएंगे, प्यूटन भी आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक जो बड़ा इमर्ज कर रहा है एक ब्लॉक दुनिया में, वो हमारे मुल्क में आएंगे। तो इससे ज़ाहिर हमारी अहमियत में यकीनन इजाफा होगा। सैलाब के बाद कौन सी खतरनाक बीमारियाँ फूटने जा रही हैं? सैलाब अब साउथ में क्या कर रहा है? मियाँ साहब से हम एक्सक्लूसिव खबर लेंगे। कहाँ से हमारी मोटरवेज जो हैं वो बैठ गई हैं। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, फार्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है पाकिस्तान एयरफोर्स के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक हलचल है, लेकिन मेरा पहला सवाल जो है वो बड़ा मुझे बड़ा वो इंट्रीग करता है कि कतर में सबसे बड़ी बेस है अमेरिका की। डोंट यू थिंक कि जब ये हमला हुआ होगा तो उस बेस को इल्म ना हो, या उस बेस ने मुमद्द मुआवन साबित ना हुई हो उस टास्क को जो कि हमास की लीडरशिप को ख़त्म करने का टास्क था। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज, और क्या मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि जो 19 बेसेस हैं पूरी मिडल ईस्ट में, उन्हें हम इजराइल की बेसेस ही तस्वर करें? जनाब मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया गाइस साहब आपको अपने साथ मुझे प्रोग्राम में लेने का। थैंक यू सर। मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी सच बात कर रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं। देखें, ये बिल्कुल हलचल है, बिल्कुल परेशानी है और पशेमानी है। पशेमानी इसलिए है कि आप सब वो रियासतों के मालिक हैं, आप उस मुस्लिम ब्लॉक के मालिक हैं जिसके अंदर अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, और न सिर्फ मौजूद है बल्कि आपने उसको होस्ट किया हुआ है। और आपका ये कहना बिल्कुल बजा है कि अमेरिका जहां मौजूद है वहां ये समझ लें कि वहां इसराइल मौजूद है। और ये कहना कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी है या अमेरिका हमारा दोस्त है, ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है। और सबको बिल्कुल इस पे मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि जहाँ पे इजराइल अमेरिका को मफाद, जहाँ इसराइल का मफाद होगा, वहाँ किसी मुल्क का, पाकिस्तान, मुसलमान, इराक, इजिप्ट, कोई भी मुसलमान मुल्क खास तौर पे, कोई भी उस मफाद के आगे नहीं ठहर सकेगा। ये बड़ी तयशुदा बात है। अब आपने जो बात की सर, आप एक अगर ट्रैक रिकॉर्ड इसराइल का चेक करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि अहमद यासीन शहीद अमन की बात कर रहे थे और 10 साल की अमन की बात कर रहे थे, उनको शहीद कर दिया गया। फिर खालिद मशाल साहब थे, उन्होंने तो 30 साल के अमन के मुआहदे की बात की, उनको शहीद किया गया। आपको याद होगा 2012 में अहमद जब्बारी साहब थे, उन्होंने अमन की बात की 10 साल के लिए, उनको भी हमास का टेररिस्ट डिक्लेयर करते हुए शहीद कर दिया गया। उसके अलावा अगर आप उसको आगे ले जाएं, हनिया शहीद, वो बातचीत कर रहे थे। ये जो कतर में हुआ, बातचीत कर रहे थे अमन की। इसी पे भी मर्तकज ना रहें तो आप देखें कि जो ईरान में अली शमखानी साहब शहीद करने की कोशिश की, वो भी तो निगोशिएटर थे। तो जनाब इनके बड़े क्लियर है। आज अगर कतर जैसे सेफ हेवन पे ऊपर अगर अटैक होता है तो कल किसी भी अरब मुल्क पे हो सकता है, बिकॉज उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और किसी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो खुदा न खास्ता मिस्र, खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे ये बिल्कुल हो सकता है। आखिरी सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि क्या जो मिस्र की स्टेटमेंट है, मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, मुझे उसमें कोई वज़न नज़र नहीं आता। हमारे अंदर अरब मुल्कों के अंदर वो ताकत ही नहीं है, वो इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और स्याह को स्याह कर चुके। जो बर्बरियत का मुजाहरा मलिक साहब, यहीं से मैं इसी नुक्ते से जो है वो एक रहनुमाई आपसे चाहूँगा। सर, जो अभी आपने बात की, जो अभी हमने मिस्र के सरबराह की बात की है,
آج قطر میں ایک بہت بڑی بیٹھک وہاں پر ہو رہی ہے اس وقت اور جاری ہے. 50 سے زائد مسلم ممالک کے سربراہان وہاں پر موجود ہیں اور قطر کا کہنا ہے کہ جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ایران نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے مشترکہ آپریشنل روم جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. مصر نے کہا کہ ایک اتحاد بنانا چاہیے. پاکستان نے کہا کہ ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے. اور یہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم اتحاد کا نام اس کو دینا چاہیے اور اس میں ہر ملک جو ہے 50 ملک ہوں گے تو ہر ملک کا 20,000 اس کے جھنڈے تلے 20,000 جو ہے وہ فوجی دستے ہونے چاہیے. پاکستان جو ہے وہ اس کی قیادت کرے یا ترکیہ دونوں مل کر قیادت کریں. سعودی عرب میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے اور مالی معاملات جو ہیں وہ عرب مالک جو ہیں وہ دیکھیں اور جو اسلحے کے معاملات ہیں اور جو جنگی مہارت ہے وہ پاکستان اور ترکیہ دیکھیں اور جو اسلحہ جو ہے وہ چین سے یا پاکستان سے یا روس سے لیا جائے. تو اس طرح ایک بہت بڑا اور اڈے وہاں قائم کیے جائیں. اس سے آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو بڑی سیدھی سی سائنس ہے. یہ تو اتنی بڑی سائنس بتانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اڈے کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ جو آپ کے ہاں اڈے موجود ہیں, جو غیر ملکی تسلط قائم ہے, کیا ہم اس کو پہلے ختم نہیں کر سکتے؟ دوسری بات, کیا یہی ملک ترکیہ کی آپ نے بات کی, آپ نے مصر کی بات کی, آپ نے قطر کی بات کی اور اردن کی بات کر لیتے ہیں, تو یہ سارے وہ ملک ہیں جن کے تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں. تو سب سے پہلے تو ان تعلقات پہ کیوں نہیں آپ نظر ثانی کرتے؟ سب سے پہلے آپ ایک میسج دیں, اسٹرانگ میسج, پریکٹیکل. دیکھیں 20-20 ہزار بندے اکٹھے کر کے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ قطر کے پاس کون سی صلاحیت ہے جو نہیں ہے؟ سعودی عرب کے پاس کون سے ہوائی جہاز ہیں جو نہیں ہیں؟ ہمارے عرب ملکوں کے پاس کون سے ریڈار ہیں جو نہیں ہیں؟ اور بہت سے ملکوں کے پاس تو اینٹی ایئر کرافٹ گنز, میسائل سسٹم بھی ہیں. تو اس وقت میرے نہیں خیال کہ ہمیں پریکٹیکل اقدامات کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم ایک میسج دیں, اور میسج بڑے کلیئر ہے. اگر یورپ کے کچھ ملک یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ ہماری بندرگاہوں پہ آ کے فیول نہیں لے سکتے, آپ ہماری بندرگاہوں سے اپنے ویپنز کی موومنٹ نہیں کر سکتے, تو کیا ہم میں کسی میں یہ جرت ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ آج کے بعد سے ہم آپ کو گیس نہیں دیں گے, آج کے بعد ہم آپ کو اپنے تجارتی قافلے نہیں بھیجیں گے؟ تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں پہلے وہ تو کر لیں, اس کے بعد یقیناً اگر آپ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو ضرور اکٹھے ہوں, لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں سر. اچھا تو سر کیا ایسا کوئی بائیکاٹ ہونے کا آپ دیکھ رہے ہیں امکان ہے کہ آج کی کانفرنس میں کوئی ایسا بائیکاٹ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو فیول نہ دیں, ان سے تجارت نہ کریں, ان سے تمام ناطے جو ہیں وہ توڑ لیے جائیں؟ میرے خیال میں ہمیں انتظار ضرور کرنا چاہیے. ابھی تک شاید یہ بات اس طرح سے سامنے آ نہیں رہی. ملٹری بیسز بنانا, ملٹری کی مائٹ کو اکٹھے کرنا, ملٹری مائنڈز کو سیٹ کرنا, یہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے لیے بھی, سب سے پہلے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئیں. سب سے پہلے آپ ان چیزوں پہ آئیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے, اور اگر کوئی یہ سوچ کرتا ہے خوش آئند. ابھی تک تو مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں میں آئی. اور ذرا ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں ملک صاحب آپ سے, اور ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. یہ زمانہ بھی وقت بھی کھل کے بات کرنے کا ہے. ایک دو کالمی خبر چاہیے ان کو, ہمارے کسی حکمران کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے, کہ جناب ایک لیکس نکالنی ہے, انہوں نے آف شور ہیون سے انہوں نے پیسے نکال کے سامنے رکھ دینے ہیں. when your ruling elite has all its interest associated with the western financial system, تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا بھی یہی سوال ہے کہ مطلب یہ اوپر سے تو کر رہے ہیں, یہ do you see کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کھول کے سامنے لائیں. کیا آپ کے خیال میں جو ہیتھرو ایئرپورٹ ہے اس پہ کچھ انٹرسٹ, کچھ پرسنٹیج انٹرسٹ کس ملک کے ہیں؟ فرانس کی نمبر 1 ہائی وے جو شانزلیزے اسٹریٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ کس کی ہے؟ قطر کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ امریکہ میں بوئنگ کمپنی میں ہے, ایئر بس میں ان کے انٹرسٹ ہیں. میرا تو ماننا ہے کہ کچھ عرب کے ایسے بھی لوگ ہیں, حکمران بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں, جن کے شاید ان ویپن انڈسٹریز میں بھی انٹرسٹ ہوں گے جو کہ وہی اسلحہ ہمیں بیچتے ہیں. تو جناب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کھل ٹل کے بات کرنے کی ضرورت نہیں, صاف بات کریں, سچ بات کریں, اپنے اندر اخلاقی جرت لے کے آئیں. مسلمانوں کا اگر علمدار بننا چاہتے ہیں, پرچار کرنا چاہتے ہیں, تو آج اس کانفرنس میں یا کل اس کانفرنس میں پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آج سے ہم سفارتی تعلقات بند کریں, آج سے ہم تجارتی تعلقات بند کریں. آپ کے خیال میں اگر ترکیہ یا آپ قطر یا جارڈن اگر یہ تعلقات بند کرتے ہیں تو کیا وہ فاقہ زنی پہ آ جائیں گے؟ کیا وہ ان کے ملکوں میں بحران, خوراک کا یا تجارت کا بحران آ جائے گا؟ بالکل نہیں آئے گا. ان کے پاس تو
گیس بیچنے کے، فیول بیچنے کے بہت سے آلٹرنیٹ آپشنز ہیں. تو میرے خیال میں جناب ملٹری الائنس کی جانب یا ملٹری اس میں تو آپ کے طاقت نہیں ہے. جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اپنے ذاتیات کو دیکھیں، اپنے ملک کے انٹرسٹ ورڈز اسلامک اورینٹیشن کریں، اور ان ملکوں کو خاص طور پہ اسرائیل کو یہ میسج آنا چاہیے. چلیں میں یہ بھی مانتا ہوں آپ کی بات کہ ہم میں اتنی طاقت شاید نہیں ہے کہ امریکہ سے ڈائریکٹ پنگا لے سکیں. اسرائیل سے تو لے سکتے ہیں. اسرائیل نے کیا چھوڑا ہے؟ 64,000 سے زیادہ معصوم لوگوں کو شہید کر دیا، بھوکے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو خوراک دینے کے بہانے ان کو شوٹ کیا جا رہا ہے. کون سی بلڈنگ ہے جو محفوظ ہے؟ کون سا مریض ہے؟ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت الحمدللہ کام کرتا ہوں. آپ یقین کریں 2 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے مریضوں کو لے کے پاکستان آ جائیں. ہمیں کوئی شناسائی نہیں دیتا. تو جناب جو کام کرنے والے ہیں وہ پہلے کریں، یہ خیالی پلاؤ مت بنائیں. لیکن سر پاکستان جو ہے الخدمت بھی پاکستان کی ہی تنظیم ہے، پاکستان ملک کی تنظیم ہے. پاکستان فرنٹ لائن پہ آ چکا ہے. آپ اقوام متحدہ میں دیکھیں تو وہاں ہمارے جو مندوب ہیں انہوں نے اچھی خاصی جو ہے وہ دھول چٹائی ہے. پاکستان نے جو انڈیا کے ساتھ جنگ کی وہاں پر جو اسرائیل جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر لڑا، ہم نے ان کو شکست دی. ابھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ساتھ جو نکاتی پلان دیا ہے. پاکستان تو فرنٹ لائن پہ ہے لیکن جو اسرائیل کے عزائم ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. سر اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ اسرائیل مکمل اردن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مصر کے دریائے نیل کی جو ہے زمینیں ہیں وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، عراق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ترکی کا جو جنوبی علاقہ ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، سعودی عرب کے شمالی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اگر اس کا ہاتھ نہیں روکا جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں تو اس بات کو اس طرح سے سٹریچ کروں گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اڑ کے ہم جا کے ان کی حفاظت کریں جو کہ اپنی حفاظت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ میں پھر یہ بات کروں گا کہ ملٹری سلوشن بات کی بات ہے. پہلے آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. پہلے عرب ممالک جو ان کے ساتھ تعلقات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک میسج تو دیں. جب آپ اس کو تھوڑی سی تکلیف دیں گے، جب اس کی گیس بند ہوگی، جب اس کی بندرگاہیں بند ہوں گی، جب اس کی فیول سپلائی بند ہوگی تو اس کو ایک جھٹکا ملے گا. پھر وہ سوچیں. ابھی تو اس کو پتا ہے کہ آپ نے اس دنیا کے جو سیفسٹ ترین ہیون جس کے اندر آپ نے ریکویسٹ کر کے حماس کا دفتر کھلوایا، امریکہ نے اور اسرائیل نے ریکویسٹ کر کے دفتر کھلوایا، اس نے آ کے اٹیک کر دیا. اور کیا یہ ممکن ہے کہ میری الوداعیت بیس ہو، دنیا کی ماڈرن ترین بیس ہو، دنیا کے ماڈرن ترین ریڈار اور ایسٹس میرے پاس ہوں اور کوئی ملک مجھے بتائے بغیر اس پہ حملہ کر دے؟ یہ ناممکن ہے. امریکہ اسرائیل ایک سوچ کا نام ہے، ایک صہیونیت کا نام ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کو خود سے ہی اکٹھا ہونا پڑے گا. پریکٹیکل ایکشنز شروع کرنے پڑیں گے اور پھر ان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لا کے. ملک صاحب ایک اور بھی میں اینگل سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی کہا اسرائیل کو تو ہم نے بھگتا اس جنگ میں، ان کے ڈرونز آئے تھے، وہ ادھر سے تو جوتے کھا کے گئے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اب وہ جب کہتے ہیں جی ایٹ ول وہ کہیں بھی، اور ایک ویڈیو اور چل رہی ہے جس میں وہ چائنا کو بھی انوالو کر رہے ہیں. چائنا تو اب امریکہ کے قابو، یہ جو پیریڈ ہوئی ہے اس کی جو میں نے تفصیل ایئر مارشل صاحب پڑھی ہے وہ تو چونکا کے رکھ دینے والی ہے. یعنی ون آف دی تھنگز جو میں نے پڑھی وہ یہ کہ ناٹ اے سنگل بیس از سیف فرام دی ایکوپمنٹ جو کہ چائنا نے ایکوائر کر لیا ہے. تو چائنا تو خیر نان وائلنس کی ایک پالیسی ابھی تک اس کی ہے، بٹ کیا یہ اس حد تک آگے آ سکتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل ہٹ کرے؟ اس سے پہلے یہ منصوبے تو بنتے رہے ہماری نیوکلیئر جو تنصیبات ہیں اس حوالے سے. میرے خیال میں اتنی جرت اسرائیل کی نہیں ہے، لیکن آپ اس چیپٹر کو رول آؤٹ نہ کریں، اپنی تیاری مکمل رکھیں. اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ یقیناً ہمارے خلاف رہے گا، کیونکہ سب سے بڑی ریڑھ کی جو ہڈی ہے ان کے لیے وہ ہمارا الحمدللہ نیوکلیئر ایسٹس ہے. وہ اس کے پیچھے رہیں گے. آپ کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ایسٹس تیار کرنے پڑیں گے، اور آپ کو یہ بھی انالیسس کرنا پڑے گا کہ جب پچھلا سانحہ ہوا، میں جنگ کو ہمیشہ سانحہ کہتا ہوں، تو اس میں اسرائیل نے کس طرح سے انڈیا کی مدد کی اور انڈیا کے کون سے وہ ایسٹس تھے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث تھے. ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے، وہ کوشش ضرور کریں گے، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اس وقت کے بعد آ کے وہ اس طرف آگے چلیں گے. پہلے
وہ آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ انٹرنلی آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے آپ کو اپنی تیاری کرنی چاہیے. ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب، فارمر وائس چیف آف ایئر سٹاف، تھینک یو ویری مچ اپنے بے تبصر کے لیے اور جس طرح کھل کے آپ نے بات کی. آئی ریئلی اپریشیٹ یو. ناظرین، ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی اور میرے خیال میں مسئلہ اتنا ادھر نہیں ہے جتنا ادھر ہے. جس طرح ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے، پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اور اس کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس طرح کی بہیمانہ حرکت کر سکے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے ایس سی او کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. سیلاب کہاں کہاں پہنچا ہے، موٹر ویز کہاں کہاں ڈیمیج ہوئی ہیں، یہ جو اندر سے ہمیں دیمک لگی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میاں صاحب، بڑی خبر دی آج آپ نے کہ ایس سی او کا جو اگلا اجلاس ہے وہ پاکستان میں ہوگا، اور ظاہر ہے جب پاکستان میں ہوگا تو یہ جو نیا بلاک ایمرج کر رہا ہے دنیا میں اور جو طاقت کا سینٹر ہمیں شفٹ ہوتا نظر آتا ہے وہ جس میں چینی صدر بھی ہوں گے اور پیوٹن بھی آئیں گے، تو اس کی ذرا ہمیں تفصیل بتائیے. یہ فیصلہ کیا ہو چکا ہے، تجویز ہے، کیا سلسلہ ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ تجویز نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے دی. اور 12 تاریخ کو انہوں نے ٹی چوک فلائی اوور کا جب سنگ بنیاد رکھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ 2027 میں ایس سی او پاکستان میں ہو رہی ہے سربراہی کانفرنس، اور ہم اس کی میزبانی کریں گے، اس لیے تیاریاں شروع کر دی جائیں. انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کو دلہن کی طرح سجایا جائے اور مختلف حوالوں سے ان کو تیاریوں کے لیے ہدایات جاری کی گئیں. قائد صاحب، یہ جو ایس سی او ہے یہ بہت بڑا فورم ہے، یہ اتنا اس قدر فورم ہے، یہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ اس کے مقابلے میں اس وقت دنیا میں کوئی اور فورم نہیں ہے. یعنی اس میں دنیا کی جو طاقتور ترین شخصیات ہیں، صدور ہیں، ملک ہیں، وہ اس میں شامل ہیں. اس میں چین جو ہے وہ شامل ہے، روس شامل ہے، اس میں ترکی کے صدر جو ہے وہ پاکستان آئیں گے. دیکھیں پاکستان میں جب یہ ہوتا ہے، منعقد ہوگا 1970 کے بعد پاکستان پہلی دفعہ اتنے بڑے فورم کی جو ہے وہ میزبانی کرے گا. اور یہاں پاکستان میں شی جن پنگ جو ہے وہ آئیں گے، چین کے صدر، روس کے صدر جو ہیں وہ پیوٹن جو ہے وہ پاکستان آئیں گے، یہاں پر جو ہے وہ طیب اردوان پاکستان آئیں گے. اس کے علاوہ ملیشیا کے سربراہ پاکستان آئیں گے، تاجکستان، آذربائیجان کے جو صدور ہیں وہ پاکستان آئیں گے. اور اس میں جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ عرب جو دنیا ہے ان کو بھی دعوت دی جائے. اگر وہ دعوت ان کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ بھی پاکستان آتے ہیں یا اس فورم کو جوائن کرتے ہیں تو یہ دنیا کا طاقتور ترین بلاک اور فورم بن جائے گا اور اس کی میزبانی پاکستان کرے گا. یہ بہت بڑی خبر، اس وقت کی بڑی خبر اس لیے ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی میزبانی کرے گا. جب اتنے بڑے صدور اور اتنی بڑی طاقتیں پاکستان آئیں گی تو پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آئے گی. پاکستان میں جو ہے وہ پوری دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف مبذول ہو جائے گی. قائد صاحب، 2025 جو ہے وہ پاکستان کے لیے خوشخبریوں کا سال آیا ہے. ایک المیہ ہوا یہ جو ابھی سیلاب چل رہا ہے، لیکن یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن یہ ایس سی او ہے، اس کا پلیٹ فارم پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نعمت ثابت ہوگا. پاکستان میں ہر قسم کی سرمایہ کاری بھی ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ ہر طرح پوری دنیا کا ایک محور اور مرکز بن جائے گا. میں آپ کی بات مانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم نے سرمایہ کاری کے سامنے ایک دیوار چین بنا رکھی ہے آئی پی پیز کی. جب تک یہ دیوار گرتی نہیں ہے یہاں کوئی بندہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا 70-80 روپے بجلی پہ. انڈیا میں آج بھی جو ہے انڈسٹریل بجلی 11 روپے پہ ہے اور اس کی 74% بجلی جو انڈیا پیدا کرتا ہے وہ اس کے انڈسٹریل سیکٹر میں جاتی ہے. تو میاں صاحب، آئی ایم لٹل پیسیمسٹک کنسیڈرنگ دی پاسٹ ایکسپیرینس. لیکن یہ اٹ سیلف بڑی خبر ہے. ایس سی او جو ہے وہ اگر اس کی یہاں پر ہوتی ہے تو ایک ڈپلومیٹکلی یا ایک امیج کے طور پر پاکستان کا ایک امیج ایمرج کرے گا. اور یہ تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ٹیک آف کر سکتا ہے. اس سے زیادہ باصلاحیت قوم اور کوئی نہیں ہے. بس یہ اوپر جو ہم نے بلیکیے بٹھا رکھے ہیں پاکستان کے اندر جو سر یہ چینی کے بلیکیے، یہ بجلی کے بلیکیے دور آ رہے ہیں. دیکھیں نا، دیکھیں یہ ان بلیکیوں سے جان جب تک نہیں چھوٹتی کچھ نہیں ہونا. میاں صاحب میری رائے ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں. سر نہیں قائد صاحب، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے. ایک خبر میں نے اور آپ سے لینی ہے میاں صاحب، ایک خبر میں نے اور لینی ہے. قائد صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا. پاکستان کے اندر جو ممالک آ رہے ہیں
جو SCO میں ہوں گے. اب دیکھیں ترکی جو ہے وہ اس نے 6th جنریشن جو ہے وہ طیارہ جو ہے وہ تقریباً تیار کر لیا ہے, اور چین نے بھی تیار کر لیا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ بھی اس راہ پر جو ہے وہ گامزن ہے, کیونکہ ایک اکٹھا جو ہے دفاعی معاہدہ بھی ہے. اب جو ترکی ہے اس کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے, اور خبریں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں, قرینے قیاس ہے, لیکن خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ جو ایران ہے وہ بھی اس راہ پر بہت جلد جو ہے وہ گامزن ہو چکا ہے اور بننے والا ہے. اب یہ جو بڑی خبریں ہیں یہ کس کے لیے, یہ پاکستان کے لیے گھوم رہی ہیں سر. میاں صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑے تھنک ٹینک میں سن رہا تھا, بھلا سا نام ان کا, انہوں نے کہا جی ایران کو اب ایٹمی طاقت تصور کریں. یہ ایک تو بات ہوگی. دوسری میاں صاحب ایک خبر اور آئی ہے, اس کی تصدیق یا تردید کر دیجئے گا, مجھے کہیں سے اڑتی ملی ہے کہ جو ایجنسیاں ہیں پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی, انہوں نے مختلف اداروں سے مختلف پروجیکٹس کے کاغذ حاصل کرنے شروع کر دیے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے شفاف ہوئے یا شفاف نہیں ہوئے. اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ قائد صاحب یہ خبر ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے سے یہ کام شروع ہو چکا ہے, اور جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے, انہوں نے مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا نیب میں بھی انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ تعینات کیے گئے, اور FIA میں بھی کیے گئے, دیگر اداروں میں بھی ان کی نظر ہے. تو تمام اداروں کی سکروٹنی جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں شروع ہو چکی ہے, بلکہ جو پنجاب میں دیگر جو صوبے ہیں ان میں جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ, اس کو آڈٹ نہیں میں کہوں گا, اس کو میں کہوں گا تحقیقات, وہ شروع نہیں ہو چکی بلکہ مکمل ہو چکی ہیں. اور یہ بہت سی ایسی تحقیقات ہیں جن پر جو ہے وہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. ان کی جو تحقیقات کے نتیجے میں کیا پتہ چلا میاں صاحب, کوئی فائنڈنگز کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کہ سب الحمدللہ شفاف طریقے سے ٹھیکے دیے گئے, لیے گئے, کوئی کک بیک نہیں تھی, سب صاف نکلا؟ دیکھیں قائد صاحب اس دفعہ جو ہے وہ معاملات اور ہیں. اس دفعہ معاملات یہ نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپڑ دپڑ میں پکڑا جائے گا اور پھر بعد میں جو ہے سیاسی رنگ دے کر چھوڑ دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. اب سب سے پہلے فرنٹ مین جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے, کیونکہ فرنٹ مین جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ جو کرپشن کا جو پیش خیمہ ہوتے ہیں فرنٹ مین ہوتے ہیں, ان کو پہلے اٹھایا جائے گا. ان سے جو ہے تحقیقات ہو چکی ہوئی ہیں, سارا تحقیقات کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اب صرف اور صرف گرفتاریاں ہونی ہیں, اب صرف اور صرف جو ہے وہ ہاتھ پڑنا ہے کرپشن کے اوپر, کرپٹ لوگوں کے اوپر. وہ کرپٹ جو بھی ہوگا اکراس دا بورڈ, اس میں یہ نہیں تفریق کی جائے گی اس کا تعلق کس سے ہے, کون ہے. بریک ہے بہت اچھا ہے, ترس گئے ہم اور اپنی زندگی اور کیریئر کے ٹوائلائٹ پہ آ چکے ہیں کہ ان بگ فش کو جو ملائیاں اتار کے اس کی معیشت کی باہر لے کے جاتے رہے, اور ایک عظیم ملک کو انہوں نے جو ہے اتنا دست نگر اور قرضے کے بوجھ تلے یعنی ڈال دیا, کچلے ہوئے ہیں ہم. تو ان کا بھی کوئی محاسبہ ہوگا اس دنیا میں, ہم دیکھ پائیں گے. اسی امید سے اب ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو سیلاب, بیماریاں پھوٹ رہی ہیں, ساؤتھ کی طرف پانی جا رہا ہے, کون سی سڑک ڈوب گئی, ان نالائکوں اور بدعنوانوں نے کس طرح سے ہمارا انفراسٹرکچر بنایا جو آج اتنا ولنریبل ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. میاں صاحب سیلاب ادھر سے تو گھر اجاڑتا نکل گیا آگے, اب جنوب کی طرف جا رہا ہے. صبح جب میری آپ سے فون پہ بات ہو رہی تھی اور میں نے ٹی وی پر بھی دیکھا کہ موٹر وے بھی کہیں سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. کیا تفصیل ہے, بیماریوں کی کیا تفصیل ہے, اور وہ ماشاءاللہ جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس پر قابو پانے کی, اس کا کیا اثرات ہیں یا وہ کتنی مؤثر ہیں میاں صاحب؟ قائد صاحب اس وقت پنجاب میں پانی ہی پانی ہے, اور پانی جو ہے وہ آگے ریلے گزر کر جو ہے وہ سندھ میں جا چکے ہیں. جلال پور کا جو علاقہ ہے, جلال پور پیر والا کے قریب, جو موٹر وے جو ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے ایک دن کے, موٹر ویز جو ہیں وہ انہوں نے بند کا کام کیا ہے. وہ انہوں نے سیلاب کو اپنا روک کر جو ہے وہ اس کی شدت کو بڑھایا ہے. ان کے نیچے ڈرینز نہیں تھی جس سے پانی جو ہے وہ گزر سکے, اس لیے پنجاب میں زیادہ جو ہے تباہی مچی, اور اس کے بعد یہ تباہی جو ہے وہ سندھ کی طرف جا رہی ہے, اور سندھ میں بھی تباہی مچ رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو موٹر ویز ہیں ان کی وجہ سے سیلاب زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوا. اور ابھی اس سیلاب نے جو M5 ہے, اس میں ملتان سکھر موٹر ویز کو کہتے ہیں, اس کا ایک حصہ جو ہے واضح طور پر سیلاب میں بہہ گیا ہے, اور وہاں پر جو ہے بہت بڑا گڑھا جو ہے پڑ گیا ہے. موٹر وے بند کر دی گئی ہے, وہاں سے جو ٹریفک ہے
اس کو مختلف علاقوں میں کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، لیکن سیلاب کا جو ریلا ہے وہ گدو کی جانب بڑھ رہا ہے، گدو سے گزر رہا ہے، اور گدو کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہاں اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، سکھر کے علاقے میں تباہی مچائی ہوئی ہے، سکھر بیراج پر بھی جو ہے وہ سیلاب نے تباہی کا منظر ہے وہاں پر، اور وہاں پر سب سے بڑی جو اس وقت جو ہے وہ تباہی ہے وہ گیس کے کنووں کی ہے قائد صاحب۔ جو گیس کے کنویں ہیں وہاں پر جو گیس نکلتی ہے، وہاں قادرپور گیس فیلڈ ہے، بہت بڑی گیس فیلڈ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں گوٹکی کے پاس جو گیس کے کنویں ہیں 10 سے زائد کنویں گوٹکی کے پاس وہ متاثر ہوئے ہیں، اور قادرپور گیس فیلڈ جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، گیس جو ہے بند کر دی گئی ہے اور ان کا جو ہے مرمت بھی نہیں ہو پا رہی۔ جب پانی اترے گا تو گیس جو ہے اس کی سپلائی جاری کی جائے گی، اس لیے گیس کا بحران آنے کا بھی خدشہ ہے۔ قائد صاحب یہ تو سیلاب جو ہے وہ آگے جیسے جیسے جا رہا ہے تباہی مچا رہا ہے، اور جو ہماری مس مینجمنٹ ہے وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن ابھی محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک پیشگوئی آئی ہے کہ یہ سیلاب کا جو ہے وہ آفت ٹلی نہیں ہے، ابھی 16 سے 19 تاریخ تک جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ شدید بارشیں ہوں گی جو دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز ہیں۔ اچھا میاں صاحب میں ایک اور اینگل سے آتا ہوں، یہ خبر مجھے ہونے کا امکان اور دوبارہ سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ مجھے یہ خبر ایک فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں جناب عثمان صاحب، انہوں نے مجھے دی تھی کہ جناب اب تو انہوں نے بہت ساری دوائیوں کی خود ہی ریگولیٹری اتھارٹی نے، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں، اس خبر کو آپ بھی تصدیق کیجئے گا، فارماسسٹ ایسوسی ایشن میں یہی بتا رہی ہے کہ اب فارماسیوٹیکل کمپنیاں بعض ادویات کی قیمتیں خود ہی طے کیا کریں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے اگر یہ بات درست ہے تو، مگر ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے، مگر یہ ان کی رائے ہے، اور انہوں نے یہ رائے اپنی پی ایم صاحب کے پاس ایک خط کی صورت میں بھی پہنچائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دوائیاں شارٹ ہو گئی ہیں اور بیماریاں جو ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت بیماریاں بھی آتی ہیں گندے پانی کے ساتھ، خاص طور پہ ڈائریا، اور یہ اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کے لیے ہمارے کیا بندوبست ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب اس میں بندوبست تو ہمارا فی الحال کچھ نظر نہیں آتا، جو دوائیوں کی قیمتوں کے حوالے سے ہے وہ تو وزیراعظم نے سمری جو ہے مؤخر کر دی ہے، اور اس حوالے سے کابینہ کے اندر کہا گیا ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے تو جو سیلاب آیا ہے اس کے ساتھ بہت سے اشراط الارض بھی آئے، اور بہت سے جو ہے وہ سامان بھی وہاں سے آیا، اور بہت سی گندگی وہاں سے آئی، اور یہاں کی جو گندگی ہے انہوں نے مل کر ایک تعفن پیدا کیا ہے، جس سے مچھر بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں۔ میری انفیکشن ڈیزیزز کے ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ سیلاب کے جو علاقے ہیں ان میں بڑی تیزی سے جو ہے وہ انفیکشن کی جو ڈیزیزیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ آنکھوں کی انفیکشن کی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، آنتوں کی انفیکشن جو ہے وہ اس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جگر کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو یرکان ہے اس کا صاحب ایک خبر چل رہی ہے، پولوٹڈ ہو چکا ہے، اور دوائیاں جو ہیں وہ ناپید ہیں، دوائیاں نہیں مل رہی۔ میں میاں صاحب یہ خبر دے دوں جو ہماری سکرین پر چل رہی ہے، ناظرین اس کا میں سلیس اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فارما سیکٹر ڈیفینڈز ڈی ریگولیشن۔ اب یہ نا بڑی بڑی موٹی اصطلاحیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے واردات چھپی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے جس طرح آئی پی پیز میں بجلی کو ڈی ریگولیٹ کیا تھا اور ہم نے وابڈا کی بجائے ان کو دے دی تھی، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے بجلی کی بلوں کی صورت میں۔ تو یہ ڈی ریگولیشن کی جو بات ہے کہ جی اسی خود ہی بڑھاواں گے تو خود ہی قیمتاں رکھاں گے، یعنی جہاں ہم نے ڈی ریگولیشن کی، کدھر ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان؟ 40 ارب یا 30 ارب کا جرمانہ کیا انہوں نے، یہ بجلی کے جو چینی کے بلیک کیے تھے، 300 ارب کا ٹیکہ، اور اس پر بھی وزیر موصوف انڈسٹریز کہتے ہیں کہ نہیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہم مسکین لوگوں پر۔ اس سے پہلے اس کا کیا بنا؟ وہ گندم کے جو بلیک کیے تھے۔ آج کسان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اگر آپ دوائیوں کو ڈی ریگولیٹ کر دیں گے اور ان کی آپ نہیں کریں گے یعنی مانیٹر، تو کیا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جب سے وہ مرزا صاحب گئے ہیں، اس میں سے ان کو نکالا گیا ہے، بلا ظفر مرزا کیا نام تھا ان کا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان والے، کوئی پوچھنا لے نہیں ہے، جو مرضی قیمتیں جو ہیں وہ آپ ابھی لاہور میں چلے جائیں، پتہ کریں ایک سٹور پہ کسی چیز کی پھل کی اور قیمت ہے، باہر چھابڑی والے کے پاس اور ہے، ادھر جائیں تو اور ہے۔ تو یہ جو ہے قائد صاحب اس میں ریگولیٹر جو ہے، قائد صاحب ریگولیٹر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا۔ ڈریپ کس لیے ہے؟ ڈریپ کو چاہیے کہ وہ دوائی جو 3 روپے میں میاں صاحب ایک ڈریپ وہ 3000 میں کیسے بکتی ہے؟ میاں صاحب دوائی جو 1-2 روپے میں بنتی ہے وہ 100 روپے میں میاں کیسے بکتی ہے؟ صاحب ہم نے 2014 سے لے کر اب تک پروگرام کیے کہ ان کے روح رواں کو اختر حسین صاحب تھے، جو انہی نے مجھے بتایا اپنا فارماسسٹ ایسوسی ایشن والوں نے، کہ ان کی ڈگری پتہ کی گئی HEC سے، کسی سری لنکا کی یونیورسٹی سے۔ ہی واز کالنگ دی شاٹس تھرو آؤٹ
عمران خان کے دور میں میں نے عامر خاکوانی وزیر صحت صاحب کو میں نے ARY کے ایک پروگرام میں پوچھا کہ حضور او دی تفتیش ہی کرا لو، ہر بندہ کہہ رہا ہے اس کی ڈگری جعلی ہے، وہ خیر وہ اپنی مرضی سے ہی گئے. تو مطلب who is going to look after all this stuff. یہ کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ کر دیں. اور بھائی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہ بنیادی طور پر پرائیویٹائزیشن کے اس سسٹم میں اس کا ایک فنڈامنٹل رول ہے کہ آپ کنزیومر کی کھال نہ کھینچیں جس طرح سے IPPs کھینچ رہے ہیں. اب کیوں کھینچ رہے ہیں؟ لیکن کیا ریگولیٹری اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے سر؟ کیا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے؟ اگر کام کر رہی ہوتی تو جعلی دوائیاں جو ہیں وہ اس مارکیٹ میں کیوں بکتی؟ دوائیاں جو چند روپوں میں بنتی ہیں وہ ہزاروں میں کیوں بکتی ہیں؟ ڈرگ ریگولیٹری اپنا کام نہیں کر رہی اور وہ ہمیشہ سے اپنا کام نہیں کر رہی. لیکن قائد صاحب یہ جو اس وقت ہے یہ بہت مشکل وقت ہے. 1 اکتوبر تک دوبارہ جو ہے وہ سیلاب کا خدشہ ہے. ہو سکتا ہے آج کل سے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں شدید بارشیں شروع ہو جائیں، کلاؤڈ برسٹ شروع ہو جائے. اور یہ کہا جا رہا ہے ناظرین جو آپ کو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں یہ موٹر وے ہے، وہاں پر فلیش فلڈنگ جو ہے اس کا خدشہ ہے، جو فوڈ کے بحران کا خدشہ ہے، گیس کے بحران کا خدشہ ہے، دوائیوں کے بحران کا خدشہ ہے. حکومت کو سارے اس پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن ایک اور بھی تجویز ہے، آخری مرحلہ بہت جو ہے وہ ایک تجویز ہے میری طرف، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ٹھیکہ ہم نے دیا تھا ڈائیوو کو، بڑی زیادتی ہوئی اس ڈائیوو کے چیف سے. سابق سیکٹری خارجہ شمشاد احمد جو وہاں پہ سفیر بھی رہے کوریا میں، انہوں نے بتایا یار وہ بیچارہ وہاں پکڑا گیا، 5 سال اسے قید ہوئی کہ تم نے مبینہ نہیں بلکہ ثابت ہوا کہ اس نے ٹھیکہ خریدا تھا. اب ٹھیکہ کسی ایسے بندے کو دیجیے گا کوئی ایسے ملک سے ہو، وہ بیچارہ وہ بھی نہ اندر ہو جائے. اچھا میاں صاحب تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کلوزنگ ہے وقت ختم ہو چلا، ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.